बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 जनवरी है और दिन है बुध का। इमरान खान साहब के साथ आज उनके वकला की और 9 मई में जो लोग मुलविस हैं उनकी बहुत अहम मुलाकात हुई है। वहाँ पे इमरान खान साहब ने बहुत अहम बातचीत की है और वो बातचीत क्या है, मुकम्मल चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। बाहर निकल के हलीमा खान साहब ने भी गुफ्तगू की, उन्होंने क्या कहा और फैसल चौधरी साहब ने क्या कहा, वो भी सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इमरान खान तो आज इस मूड में थे कि अभी आज ही इन मुज़ाकरात के ख़ात्मे का ऐलान कर दें। लेकिन उन्होंने एक और मुलाकात की इजाज़त दे दी अपनी पार्टी की मुज़ाकराती टीम को और कहा है कि ये तीसरी नशिस्त जो है ये आखिरी नशिस्त हो सकती है। क्यों, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। पहले आपको बता दूँ कि आज GHQ हमला केस की समाअत थी। उसमें फैसल मलिक साहब जो इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके साथ राजा मतीन और दीगर जो उनकी लीगल टीम है वो मौजूद थे। और सरकार जो है वो अब GHQ हमला केस को बहुत तेज़ी से चलाना चाहती है और इसमें इमरान खान को कन्विक्ट करना चाहते हैं। और अब 13 जनवरी को इसकी समाअत रखी गई है और 13 जनवरी से शायद रोज़ाने की बुनियाद पर इस केस की समाअत जो है वो की जाए। लेकिन इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है, फैसल मलिक साहब हों या दीगर वकला, उनकी भी एक नई हिकमत अमली उन्होंने तैयार की है। और आज मेरी जो इतलात है कि उन्होंने इमरान खान साहब के साथ उस हिकमत अमली को डिस्कस भी किया है और 13 जनवरी से वो अपनी नई हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेंगे। उसके बाद आते हैं कि इमरान खान साहब की आज जितने भी अपने वकला से मुलाकातें हुई, मिसाल यूसुफजई और बैरिस्टर गौहर साहब, फैसल चौधरी साहब और दीगर ये भी थे अली जाज भुट्टर समेत जितने भी आज उनको वकला मिले, उसमें इमरान खान साहब ने एक तो आजकल जिससे भी मिलते हैं तो इमरान खान मुसलसल अपने कारकुनान के हवाले से अपने कंसर्न का इजहार करते हैं। क्योंकि इमरान खान साहब तक ये बात पहुँची थी 26 नवंबर वाले जो बेगुनाह कैदी थे, जो 26 नवंबर को जिनको 26 नवंबर की आड़ में गिरफ़्तार किया गया, उनके हवाले से इमरान खान साहब तक ये इत्तला पहुंची थी कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये शुरू के दिनों की बात है और उनकी बहुत बुरी हालत है जेलों में। फिर इमरान खान साहब ने बहुत सख्त पैगाम भेजा था और उसके बाद फिर पार्टी एक्टिव हुई और कंबल भिजवाए गए, जिसमें KPK की तरफ से भी, अली मिन गंडापुर साहब की तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें भिजवाई गई। और उसके बाद इमरान खान साहब अब मुसलसल अपने उन वर्कर्स की के बारे में पूछते रहते हैं। और साथ ही इमरान खान साहब ने जो लापता कारकुनान हैं उनके हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि क्यों नहीं आवाज़ उठाई जा रही, क्यों नहीं उस पर बात की जा रही। तो इसलिए इमरान खान साहब ने अब काजी अनवर साहब और मिसाल यूसुफजई पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी को इमरान खान साहब ने कहा है कि वो इतवार के दिन तक इमरान खान साहब को ये रिपोर्ट पेश करें कि कितने कारकुन लापता हैं, उनके नाम क्या हैं, किन किन इलाकों से हैं और सूरत हाल क्या है, उनके लिए क्या कुछ किया गया है। साथ ही इमरान खान साहब ने पूछा कि जो वहाँ पे लोग मौजूद थे कि जो मिलिट्री कोर्ट से जो हमारे कारकुन जो जिनको सज़ाएँ हुई हैं या जो रिहा होकर आए हैं, क्या उनके घरों में मरकज़ी क़यादत गई है। तो उस पर मिसाल यूसुफजई ने इमरान खान को कहा कि जी कोई भी नहीं गया मरकज़ी क़यादत में से। तो उस पर भी इमरान खान साहब ने इज़हार बरहमी किया है और इमरान खान साहब ने पार्टी को ये हुक्म दिया है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के कैदी हैं बेगुनाह, जो इस वक्त जेलों में हैं या जिनको छोड़ दिया गया है, उनके घरों को जाएं। और मैं आपको क्योंकि मैं 3 मुलाकातों का बड़ी तफसील से अहवाल पूछ चुका हूँ जो लोग मिलते हैं उनसे, मैं आपको एक चीज़ बड़ा क्लियर बता दूँ कि जिस के हल्के से वो हैं मिलिट्री कोर्ट्स से जिनको कन्विक्शन हुई हैं या जो जेलों में जो अभी भी जेल में हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर उन लोगों ने अपने हल्के के टिकट होल्डर, चाहे वो अभी जीता हुआ है या नहीं है, MNA MPA या अगर मरकज़ी लीडरशिप में से कोई उस एरिया का है, अगर उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स वालों ने या 26 नवंबर वाले जो गिरफ़्तार हैं, जो 9 मई में गिरफ़्तार थे, उन्होंने अगर अपने हल्के के टिकट होल्डर या वो MNA है अब या MPA है उसके ख़िलाफ़ गवाही दे दी तो ये उसके गले पड़ जाएगी गवाही। क्योंकि इमरान खान साहब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है कारकुनान के मामले पर। और अगर ये इन्होंने जो लोग बेगुनाह कैद रहे हैं, अगर इन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के बाद इमरान खान साहब को बता दिया कि इनकी फैमिलीज़ का कोई पुरसाने हाल नहीं था, इनकी फैमिलीज़ को नहीं पूछा गया। और यहाँ भी एक चीज़ और आपको बता दूँ कि इमरान खान साहब को एक पैगाम भिजवाया गया है कि जिन लोगों को आपने गिरफ़्तार कारकुनान की जो है उनकी केयर के लिए जिम्मेदारियाँ दी थी, उनका भी एक ऑडिट भी होना चाहिए, देखना चाहिए कि किसने क्या किया क्या नहीं किया, जो पैसा आया वो कहाँ खर्च हुआ, ये भी सारी चीज़ें हैं। और बाकी जो लोग अभी मिलिट्री कोर्ट से रिहा होकर आए हैं उनमें से 2 या 3 लोगों के बारे में तो ये बड़ी क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि उनकी फैमिलीज़ को तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बराह रास्त उनके अकाउंट्स नंबर उनकी फैमिलीज़ के लेके और उनको उन्होंने
کافی پیسے بھیجے ہیں، مزید بھی وہ بھیج رہے ہیں۔ تو اب اوورسیز پاکستانی بھی بڑی تعداد میں وہ خود براہ راست ان فیملیز کے جو متاثرہ فیملیز ہیں ان کے نمبرز لے کر اور براہ راست بھی ان کو پیسے بھجوا رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر لوگ ان لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا جو مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں وہ ہائی لائٹ تو پارٹی نہیں کرنی ہے، پارٹی کے ذمہ داران نہیں کرنی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اب کہا ہے کہ جو ملٹری کورٹس والے یہ لوگ ہیں جو ابھی جیلوں میں ہیں یا جیلوں سے آ گئے، ان کی فیملیز کو وزٹ کریں، ان کی فیملیز کو اور ان کو جا کر ملیں، پارٹی کی مرکزی لوگ جا کر ان سے ملیں اور جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، جس کی جو بھی ہیلپ کی جا سکتی ہے وہ کی جائے۔ اور 26 نومبر کے جو بے گناہ قیدی اس وقت جیلوں میں ان کا بھی پوری طریقے سے خیال رکھا جائے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا بہت زیادہ اس سارے معاملے میں کنسرن ہے، اور اسی لیے انہوں نے وہاں پہ جو بتایا گیا کہ مشال یوسفزئی کو انہوں نے کہا کہ وہ ورکرز کے جو بھی ایشوز ہیں اس حوالے سے عمران خان صاحب کو آگاہ رکھیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مذاکرات فوری طور پہ ختم کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ جن کی حیثیت اور اوقات یہ ہے کہ وہ ایک ملاقات میری مذاکراتی ٹیم سے نہیں کروا سکتے، ان کے ساتھ کیا مذاکرات کرنے ہیں۔ اور لیکن عمران خان صاحب نے اب پارٹی کو یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک اور نشست کر لیں، لیکن اس نشست میں اگر 26 نومبر خاص طور پہ 26 نومبر کے لیے کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جاتا تو پھر ان مذاکرات کی کہانی کو کلوز کر دیں، اس کے بعد اس حکومت اور اس کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو تیسری نشست ہے وہ آخری نشست ہو سکتی ہے۔ یہ بڑا حکم عمران خان نے پارٹی کے لیے جاری کر دیا ہے، اور عمران خان بہت ہی زیادہ آج کل غصے میں ہیں، اور غصے میں وہ 26 نومبر کے بعد سے ہیں، اور وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں۔ وہ جب بھی 26 نومبر کا ذکر آتا ہے تو وہ بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور ان کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ کس طرح سے نہتے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، جو ان کو گولیاں ماری گئیں۔ تو اس پہ عمران خان صاحب نے بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا، اور عمران خان نے کہا ہے کہ اگر کمیشن نہیں بنتا تو پھر جو ہے وہ ان کو اس مذاکرات کے خاتمے کا اعلان کر دیں۔ عمران خان نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ کرنل کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی یہ مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ کے تناظر میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جن سے ہم مذاکرات آپ کر رہے ہیں، یہ جیل کے سارے معاملات کرنل کے ہاتھ میں ہیں، یہ اس لیے ملاقات نہیں کروا پا رہے۔ عمران خان صاحب سے آج فواد چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی۔ فواد چودھری صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ جو یہ مذاکراتی کمیٹی ہے اس میں اعجاز چودھری صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو اور عمر سرفراز چیمہ صاحب کو، ان کو آپ شامل کریں، اور ان کا مذاکراتی ٹیم کا کمیٹی کا جو ہیڈ ہے وہ آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو بنائیں، تاکہ ایک علامتی اس کی ایک امپورٹنس ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جو باہر ہیں، آزاد ہیں، ان کو مجھ سے نہیں ملنے دیتے، تو یہ جو قید میں شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری یا عمر سرفراز چیمہ، ان کو کہاں یہ مذاکراتی ٹیم میں جو ہے وہ شامل اگر کر بھی دوں تو ان کو کون سا یہ مجھ سے ملنے دیں گے۔ عمران خان صاحب نے آج ایک بار پھر یہ کہا کہ میں ڈیل بالکل نہیں کروں گا، اور میں اس وقت صرف اپنے کارکنان کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو بے گناہ قید میں ہیں، جو شہید کر دیے گئے ہیں، اور مجھے انہوں نے 1.5-2 سال ہونے والے ہیں قید میں رکھا ہوا ہے، اور میرے عزم کو نہیں توڑ سکے۔ مجھے یہ ساری عمر بھی جیل میں رکھیں تب بھی میں ان کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکل کہا کہ مجھے 5 سال، جب عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ 5 سال کم از کم آپ کو اور جیل میں یہ رکھیں گے، جس طرح کی قانون سازیاں ہوئی ہیں کہ 5 سال دے دیے گئے ہیں سب کو، تو خان صاحب نے کہا کہ 5 سال تو کیا، یہ 5000 سال بھی مجھے کہیں کہ جیل میں رہوں گا تو میں وقت کے یزید کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا۔ پھر عمران خان صاحب جب یہ بات ہو رہی تھی کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ تحریری طور پہ اپنی دیں مطالبات، تو عمران خان صاحب نے کہا دے دیں۔ اس موقع پہ عمران خان صاحب کو جب کہا گیا کہ آپ حکومت کو بھی ان کو کہیں کہ حکومت بھی اپنے مطالبات دے، تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ حکومت سے بھی ان کے مطالبات مانگیں گے، وہ کیا کہتے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ یہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیوں یہ چاہتے ہیں کہ میں بنی گالہ منتقل ہو جاؤں، کیونکہ جس دن میں بنی گالہ منتقل ہو گیا اس دن 26 نومبر اور دیگر جتنا ان کے اوپر دباؤ بنا ہوا ہے وہ دباؤ ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کو مشال یوسفزئی نے بتایا کہ بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف سوشل میڈیا پہ کمپین کی جا رہی ہے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ پارٹی کو وارن کیا کہ اگر کسی ہمارے رہنما نے، پارٹی کے کسی بندے نے، ذمہ دار نے بشرا بی بی کے خلاف وہ کمپین کا حصہ بنا تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ اور عمران خان نے کہا کہ بشرا بی بی باہر میری آنکھیں اور میرے کان ہیں، اور وہ جو کر رہی ہیں وہ میرے لیے کر رہی ہیں۔ تو یہ کہا عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ مطلب اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی کہ بشرا بی بی پہ جو اس طرح سے وہ تنقید کی جائے۔ اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کو یہ بھی بتایا گیا کہ باہر گڈی چل رہا ہے، اور یہ تو
ایک دوسرے کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے کارکنان کو بے دردی سے مارا گیا، اوپر سے یہ کہا جاتا ہے کہ گولی نہیں چلی، تو اس سے زیادہ انہوں نے کہا ڈھٹائی اور بے شرمی کیا ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ جو ان کی اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اس وقت ان کی بات ہوئی جب کمل شوزہ وغیرہ وہاں پر تھیں یا اس کے بعد انہوں نے کہی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جو اسمبلی ہے، زرتاج گل بھی تھیں، ان کے سامنے کہا یا ان کے بعد کہا، عمران خان صاحب نے کہا کہ اس اسمبلی کو نہ چلنے دیا جائے، اسمبلی کا جب جب اجلاس ہو آپ 26 نومبر پر احتجاج کریں، 26 نومبر پر بات کریں، اپنے نہتے بے گناہ شہید کارکنان کی آپ آواز اٹھائیں اور کوئی اس کے اوپر کمپرومائز مت کریں، اس اسمبلی کو ہم نے نہیں چلنے دینا۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو جب کسی نے یہ بتایا کہ ایک تو خان صاحب کو بتایا ایک وہاں پہ وکیل نے، انہوں نے کہا خان صاحب آپ نے اردلی کہا تھا شہباز شریف کو، اور اس کے بعد پورے سوشل میڈیا پہ اردلی اردلی ہو رہا ہے، پورے پاکستان میں اردلی اردلی ہو رہا ہے، تو خان صاحب بڑے مسکرائے، انہوں نے کہا میں نے اس کو بالکل ٹھیک کہا ہے، یہ ہے ہی اردلی، اس کی حیثیت اور اوقات اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کو بتایا گیا کہ آپ کے کچھ جو مرکزی رہنما ہیں وہ آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ ہوتی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ خاص طور پر جو اس کو ری پوسٹ نہیں کرتے، ڈرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے پتہ ہے، میں سب جانتا ہوں، جب آپ گدھے سے گھوڑے کا کام لیں گے تو وہ کیا کر سکتا ہے، تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو عمران خان نے ان کو جو اتنے بزدل ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر جو عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کی گئی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر رہے سے ڈرتے ہیں، تو ان کو عمران خان نے گدھے سے تشبیہ دیا ہے، کہا ہے کہ گدھے سے گھوڑے کا کام نہیں لیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب سے آج 9 مئی میں جو ورکرز اور جو رہنما مسرت جمشید چیمہ وغیرہ یہ سب جو 9 مئی میں ملوث ہیں یہ سب وہاں پر موجود تھے، تو عمران خان صاحب نے جو ورکرز یا 9 مئی میں ملوث جو رہنما ہیں ان سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا، کیونکہ جب وہ آئے سارے ورکرز تو وہ ہاتھ ہلا رہے تھے، عمران خان کو دیکھ کے بڑے جذباتی تھے، تو خان صاحب نے بھی مکہ لہرایا اور مکہ لہرا کر اور ان کو کہا کہ سنو، ہم سب کا ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ، مشکل وقت اس لیے ہوتا ہے کہ بہترین لوگ نکھر کر اوپر آ جائیں، اللہ نے مشکل وقت اس لیے ہم پر اللہ تعالیٰ لایا یہ امتحان کہ میری ٹیم بدلے اور مخلص لوگ نکھر کے سامنے آئیں۔ اور عمران خان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مشکل وقت میں مجھے بہت سے مخلص لوگ عطا کیے ہیں، اور انہوں نے کہا اپنے کارکنان کو، اور جو 9 مئی میں آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ظلم کی یہ رات جلد ختم ہوگی، ظلم کی رات جتنی بھی طویل کیوں نہ ہو آخر صبح ضرور ہوتی ہے، اور ظلم کی اس رات کا خاتمہ قریب ہے۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ مذاکرات کی وجہ سے 26 نومبر اور سول نافرمانی کی کال اس پہ اس طرح سے بات مجھے پتہ چلا باہر نہیں ہو رہی، اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ اس پہ بہت زیادہ بات کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سنائیں فیصلہ 26 نومبر یہ القادر والا، کیوں نہیں سنا رہے۔ پھر عمران خان صاحب کو جو فواد چودھری صاحب نے یہ مشورہ دیا کہ آپ جو ہے وہ یہ سکندر سلطان راجہ اور جو ممبران ہیں ان کا ٹائم جنوری میں ختم ہو رہا ہے، تو اس پہ بھی عمران خان نے پارٹی کو اب کہا ہے کہ کوئی لاہ عمل بنائیں، اور یہ نہ ہو کہ یہ سکندر سلطان راجہ کو قاضی فائزہ کی طرح ایکسٹینشن دے دیں، اور اس کے بعد یعنی جس طرح قاضی کو ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے اسی طرح سے اس کو بھی ایکسٹینشن دینے کی کوشش نہ کریں۔ اور پھر اور اسی طرح سے علیمہ خان صاحبہ نے جو باہر گفتگو کی، انہوں نے یہی کہا کہ یہ حکومت جو ہے مذاکرات میں بالکل سنجیدہ نہیں ہے، اور عمران خان 2 سال سے کہہ رہے ہیں، 1.5-2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے اوپر کمیشن بنایا جائے، نہیں بنایا جا رہا، اور انہوں نے کہا کہ اس میں غلط کیا ہے جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنائیں، اس میں کیا غلط ہے، آپ بنا دیں کمیشن۔ اور پھر انہوں نے علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اوپر سے جو اجازت ملے گی ہم نے تو وہی کرنا ہے، یعنی جو اسٹیبلشمنٹ ہمیں حکم دے گی، جو اجازت دے گی ہم وہی کریں گے۔ اور بشرا بی بی نے کہا علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ یہ جو ڈیلوں کی باتیں یہ تو اب ہر جگہ ہو رہی ہیں، اور آئی ایس آئی کے اب کئی بندے آئی ایس آئی کے سورس بنے ہوئے ہیں کہ ہمیں آئی ایس آئی سے یہ پتہ چلا ہے، تو کوئی سیکریسی آئی ایس آئی کی نہیں رہی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے 3 سال کی عمران خان کو کہا گیا کہ ڈیل کر لیں، 3 سال کے لیے باہر چلے جائیں، پھر کہا گیا 2 سال کے لیے چلے جائیں، پھر کہا گیا 6 ماہ کے لیے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاؤس اریسٹ آپ کو کر دیتے، لیکن آپ اپنا منہ بند کر لیں، آپ اپنی زبان بند کر لیں، آپ اس حکومت کے خلاف بات نہ کریں۔ انہوں نے بہت کرٹیسائز کیا جو کہ درست کیا عامر فاروق صاحب کو، کہ جس طرح کے انہوں نے کردار ادا کیا اس سارے میں پچھلے 1.5-2 سال میں۔ انہوں نے قاضی فائز کو کرٹیسائز کیا جو کہ بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ وہ گھٹیا انسان تھا، اور انہوں نے کہا کہ ججز کو ان کے فیصلوں سے جج کیا جاتا ہے۔ اور جب یہ کہا گیا ایک صحافی کی جانب سے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے 26ویں آئین ترمیم کے بعد، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں ججز پہ مشتمل ہے، کمیشن بنا دیں، تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ابھی بھی عدلیہ میں اچھے ججز موجود ہیں،
جیسے حمود الرحمان ایک اچھے جج تھے، اور انہوں نے جس طرح سے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ لکھی تو اس وقت بھی ایسے ججز موجود تھے، آج بھی اچھے ججز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور انہوں نے کہا کہ خان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ اور اس کے بعد جو فیصل چودھری صاحب نے گفتگو کی، اور علی خان صاحب نے بھی یہ ذکر کیا کہ ایئر کموڈور سجاد حیدر صاحب کا عمران خان صاحب نے بہت ذکر کیا اور ان کی فیملی سے اظہار تعزیت کیا، اور عمران خان نے ان کا بہت زیادہ ان کا ذکر کیا اور کہا کہ سجاد حیدر صاحب جو ہیں 90 سال کی عمر میں جس طرح سے وہ یونیفارم پہن کے اور وہ ووٹ ڈالنے گئے تھے، اور وہ اس ظلم، جبر، بربریت، فسائیت اور یزیدیت کے خلاف کھڑے ہوئے، انہوں نے آواز بلند کی، تو وہ ایک مثال ہے پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے۔ تو عمران خان صاحب نے تعزیتی پیغام بھیجا ہے ایئر کموڈور سجاد حیدر صاحب کے بچوں کے لیے، ان کی فیملی کے لیے۔ اسی طرح سے فیصل چودھری صاحب نے یہ بھی بتایا باہر آ کر کہ عمران خان صاحب کو اخبارات جو ہیں وہ اب اپنی مرضی کی دی جا رہی ہیں، اور ڈاکٹرز کو عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دی جا رہی، ان کے بیٹوں سے عمران خان صاحب کی بات نہیں کرائی جا رہی۔ اور پھر یہ بھی فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ جس طرح سے عمران خان اس بات پہ بہت کنسرن ہے کہ انیس ستی کی فیملی کے اوپر جو دباؤ ڈالا گیا، اور عمران خان نے کہا ہے کہ مذاکرات میری ذات کے لیے نہیں ہے، یہ اس ملک کے لیے ہیں، پاکستان کے لیے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ اور ایک چیز اور جو عمران خان صاحب کو کہی آج جیل میں فواد چودھری صاحب نے کہی، جس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ، انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑ رہے ہیں، حکومت سے بھی لڑ رہے ہیں، تو اب پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور جماعت اسلامی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو یہ حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے، اور ہمیں اپوزیشن کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس وقت جو لڑائی ہے اس میں سارے محاذ نہیں کھولنے چاہیے، تو اپوزیشن کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، چاہے وہ جے یو اے ایف ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، ان کی جماعت ہو، جماعت اسلامی ہو، ان سب کو ساتھ رکھنا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے ایسا بالکل نہیں کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کو ٹارگٹ کیا جائے اور ان کے خلاف اس طرح سے مہم جو ہے وہ چلائی جائے۔ تو یہ آج کی چیزیں تھیں، اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ عمران خان صاحب بڑے کلیئر ہیں کہ ان مذاکرات سے کچھ نہیں نکلے گا، اور اب تو انہوں نے کہہ دیا کہ تیسری نشست ہی آخری نشست ہوگی اگر جو ہے وہ 26 نومبر کے اوپر کمیشن نہیں بنایا جاتا۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔